सकते हैं जी डॉक्टर साहिबा। जी डॉक्टर अंबर, आप अगर प्लीज चार्ज ले लें किधर थे हम, और जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये मैं करूँ शुरू सर? जी हम एक तो ये कि सूरह कलम कर रहे थे ना जी शायद। जी सर, जी सर। जी, और ये हम कितनी आयतें कर चुके हुए थे? सर ये हमने सर ये 43 तक हमने कर ली थी ठीक है जी, और 43 तक। ठीक, 44 से हमने स्टार्ट करना है। ठीक है, 43 तक सबने कर दी थी। जी ठीक हो गया, सर ठीक हो गया। मेरा ख्याल में हमने अंबर 45 तक नहीं कर ली थी। मैं थोड़ी सी इसमें वो कंफ्यूज हूँ फरीहा कि ये हमने 45 कर ली थी या नहीं करी हमने थी। कर ली थी। बस फिर ये यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है जी, तो 47 से शुरू करेंगे, 46 से राइट, सॉरी। ठीक। जी आप कर लीजिए शुरू तक। आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सुनते क्यों नहीं? क्या तुम इनसे कोई मुआवजा चाहते हो कि ये उसके तावान से दबे जाते हैं? क्या इनके पास गैब का इल्म है कि आखिरत में भी यही सुरखरू होंगे और ये उसको लिख रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं। इसलिए ए पैगंबर, तुम अपने परवरदिगार के हुक्म के इंतजार में सब्र किए रहो और अपनी कौम के मामले में मछली वाले यूनुस की तरह ना हो जाओ, जब उसने मछली के पेट में पुकारा और वो गम से भरा हुआ था। उस वक़्त अगर उसके परवरदिगार की इनायत उसके शामिल हाल ना हो जाती, तो अपनी इस उजलत के नतीजे में मज़मूम होकर वो उस जटिल मैदान में पड़ा रहता, जहाँ मछली ने उसे उगल दिया था। लेकिन वो पलटा तो उसके परवरदिगार ने असरनु उसको बरगुज़ीदा किया और उसको अपने साले बंदों में शामिल कर लिया। जी तो ये है कि ये कलाम जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना रहे थे, उनसे जो है वो फ़रार को बयान किया है कि ये सुन नहीं रहे और आखिर में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब्र और साबित कदमी की तलकीन के साथ तसल्ली दी जा रही है कि तुम साबित कदम रहो और अपने रब के फैसले का इंतज़ार करो और इस तरह की जल्दबाजी से बचो जो मछली वाले हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम से सादर हुई थी। जी, ठीक, ठीक है। आयशा? ये आपको समझ में आ गई बात? ये तो मेरा ख्याल है क्लियर होगी ना जी कि हजरत यूनुस का मामला क्या था। जी, जी। और ये दूसरी जगह कुरान मजीद ने ये कहा भी है कि जब वो वापस आए हैं अपनी कौम की तरफ, तो फिर वो जो लाख से ज्यादा आदमी थे, कुरान मजीद ने उसका अदद भी बयान किया है कि 100,000 और मोर ये उन पर ईमान ले आए और उनके आने वापस आने को सेलिब्रेट किया उन्होंने। यानी दे वर ऑलमोस्ट एट द वर्ज ऑफ बीइंग पनिश्ड जिस वक्त हजरत यूनुस चले गए, और अल्लाह ताला ने उस पर उनकी गिरफ्त की। ठीक है जी, ये है जो बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। ये वो उन जगहों में से है कुरान मजीद के कि जिनको हम जिससे हम ये समझ सकते हैं कि मैसेंजर की हैसियत क्या है, रसूल की हैसियत क्या है। यानी रसूल इज नॉट मेयरली अ डिलीवरर ऑफ मैसेज, कि जो मैसेज डिलीवर किया और बस फिर उसके बाद। और ये भी समझ लेना चाहिए कि ये रसूल नहीं करते इत्माम हुज्जत, यानी ये रसूलों के जरिए से अल्लाह ताला ही करते हैं। और इसी चीज को यहाँ पे बयान किया है कि ये मैंने फैसला करना है कि इत्माम हुज्जत हो गया है। आप ये देखिए कि इसमें हमसे, हम जैसे बेवकूफ लोगों से, जो आम आदमी है, हमसे कितनी बड़ी गलती इस वक्त ये हो जाती है कि हम ये महसूस करते हैं कि बात वाजे हो गई है लेकिन मानता नहीं है। हालांकि ये जो अथॉरिटी है कि बात वाजे हो गई है लेकिन मानता नहीं है, ये अल्लाह ताला ने अपने रसूलों को भी नहीं दी कि वो ये डिसाइड करें किसी के बारे में। ये तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला डिसाइड कर सकते हैं। तो ये वाला एस्पेक्ट भी बड़ा इम्पोर्टेंट है जी। जी
اور جی کون شیئر کرنا چاہیں گے؟ عائشہ آج آپ تو کی ٹرن. سارے کریں گے ہی نا انشاءاللہ. جی سر. جی جی. عائشہ سر مجھے لگ رہا ہے کہ عائشہ کہیں بزی ہے. صرف فریحہ سے پھر کر لیں. فریحہ آپ شروع کر لو. اچھا. قریش کے سرداروں کے پاس حضور کی بات نہ ماننے کی کوئی معقول وجہ نہیں تھی، اور نہ ہی ان کے پاس اس خوش فہمی کی کوئی دلیل تھی کہ وہ آخرت میں بھی سرخرو ہوں گے. حضور یہ چاہتے تھے کہ ان کی قوم جلد ان کی بات مان لے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو انتظار کرنے کو کہا اور حضرت یونس کی مثال دیتے ہوئے سمجھایا کہ ان کی طرح نہ ہو جانا. سر مجھے جو یہاں پہ بات سٹرائک کی تھی نا، مجھے حضرت یونس کی توبہ اور وہ جو ہم نے باغ والوں کی توبہ پہلے پڑھی تھی، جی دونوں نے توبہ کی. انہوں نے اپنے باغ اجڑ جانے پہ اور حضرت یونس نے مچھلی کے نگلنے پہ. تو سر ان دونوں توبہ میں بس صرف ایٹیٹیوڈ کا فرق تھا. ایک کی زبردست توبہ بات ہے جی. قبول ہو گئی اور ایک کی نہیں ہوئی. یعنی دونوں تو توباؤں میں آپ نے بڑا اچھا یہ کمپیریزن کیا جی. دیکھیے دس از دی ایڈوانٹیج ماشاءاللہ جب ہم شیئر کرتے ہیں. جو یہ ایسپیکٹ ہے دونوں کی توبہ میں تو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن دونوں کے جرائم میں فرق ہے. ٹھیک ہے نا جی. وہ اصل میں یعنی یہ واقعی ہو جاتا ہے. آپ غور کیجئے گا، کئی دفعہ انسان لوگوں سے بات ایسے کر رہا ہوتا ہے کہ جس میں یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ اس وقت بالکل بھولا ہوا ہے کہ اس وقت ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے 6-7 لوگ بات نہیں کر رہے، بلکہ ایک اللہ تعالیٰ بھی ہے. ٹھیک ہے جی. یعنی جس وقت انہوں نے کہا، جب وہ قرآن مجید بتاتا ہے، اس کو نریٹ کرتا ہے باغ والوں کی ایگزامپل، اور وہ یہ کہتا ہے کہ وہ جب نکلے تو ایک دوسرے سے سرگوشیاں کرتے تھے کہ باغ میں آج کوئی ضرورت مند جو ہے وہ داخل نہ ہونے پائے، ورنہ اس کو دینا پڑے گا. تو اب یہ جو بات ہے، یہ جب ایک انسان یہ کرتا ہے، میں نے کئی دفعہ اپنے اوپر غور کیا جی کہ جس وقت آپ یہ کسی چوراہے پہ کھڑے ہوں اور آپ کسی کو کچھ دے دیتے ہیں اور پھر سب لوگ آنے شروع ہو جاتے ہیں، تو آدمی کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ یار یہ یعنی ٹھیک کیا یا کیا غلط کیا، یا پھر اور پھر آدمی اپنے آپ کو ریمائنڈ کراتا ہے کہ نہیں، مجھے تو بہرحال دینا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے دینا ہے، یہ میں ان کو تو نہیں دے رہا ہوں. یہ جو ایسپیکٹ ہے انسان کی زندگی کا، کہ انسان کئی دفعہ اپنی سوچ میں اس غفلت کا شکار ہو جاتا ہے کہ نہیں، دس از بٹوین می اینڈ گاڈ، دس از ناٹ بٹوین می اینڈ دیم. یہ والا ایسپیکٹ جو ہے نا جی، وہ ادھر ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ ایروگنس کا ہے، ادھر ایٹیٹیوڈ وہ جو جس کو ایک جملے میں بیان کیا ہے کہ غدا والا ہر دن قادرین، ایسے نکلے کہ جیسے سب کچھ بس اب انہیں کے کنٹرول میں ہے. ٹھیک ہے جی. وہ آدمی کی چال ہی بدل جاتی ہوتی ہے، اس چال سے نکلے. حضرت یونس جو ہیں، ان کا معاملہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک مشن کے لیے بھیجا، پیغام ڈیلیور کرنے بھیجا. لوگوں کے ایٹیٹیوڈ سے تنگ آ گئے وہ، اور انہوں نے کہا کہ یہ میں کوئی بھیک تو نہیں مانگ رہا ہوں، یعنی میں کوئی اس طرح سے یہ کسی سائل کی آواز تو نہیں ہے کہ جو میں دے رہا ہوں، یہ خدا پروردگار کا کلام ہے، اور لوگ اگر یہ توجہ نہیں دے رہے تو میں دفع کریں ان کو. یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا انہیں کہ نہیں کرنا. یعنی دس از یہ وہ جو کہتے ہیں نا جی کہ آدمی خدا کا نمائندہ جو ہے یا وکیل جو ہے، وہ اصل میں جو مدعی ہے اس سے زیادہ چست ہو جائے. وہ جو محاورہ بھی ہے نا جی، کیا مدعی سست اور گواہ چست والا، وہ والا ایسپیکٹ پیدا ہو جاتا ہے کئی دفعہ زندگی میں. اچھی کمپیریزن، اچھا، دس از اے ویری گڈ کمپیریزن جی، ویری امپورٹنٹ. اور یہ میری پھر سے یہ ریکویسٹ ہے جی آپ سب سے کہ یہ ضرور سن لیا کیجئے اینڈ پہ، اور کمپیئر کر کے یہ دیکھ لیا کریں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو آپ نے اس کی جسٹ بیان کی ہے، سمرائز کیا ہے، اس میں اگر کوئی دوسرے کی رائے میں کوئی جملہ، کوئی لفظ وہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایڈ ہو جانا چاہیے، تو اپنی اس کو انرچ کر لیں، اپنے لکھے ہوئے کو، اینڈ ٹرائی ٹو مینٹین دس ایز اے پرماننٹ ڈائری.
ٹھیک ہے نا جی, سو دیٹ آپ کی جو پروگرس ہوگی اوور ٹائم وہ بھی آپ کے سامنے رہے گی انشاءاللہ. جی عائشہ آ گئے ہو واپس؟ مبشرہ. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ جی سر, مجھے اصل میں یہ جو 7th پیراگراف ہے اور 8th پیراگراف نا, اس کا اکٹھا ہی لگا تھا. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. اور تو اس میرا خیال ہے کہ مجھے بھی اکٹھا ہی لگا تھا. دیٹس رائٹ. ہاں جی جی, کہ مجھے اس میں لگا ہے کہ جو منکرین ہیں ان کی ایروگنس کا ذکر کیا ہے اور ان کے عذر بیان کیے ہیں. ایک یہ پوائنٹ تھا, اور دوسرا وہ یہ تھا کہ اللہ صبر کے ساتھ مطلب پیغمبر کو اور لوگوں کو چلنے کا حکم دے رہا ہے کہ اللہ کے حکم اور تدبیر پر توکل کرنا چاہیے اور انتظار کرنا چاہیے اس کے حکم کا. بالکل ٹھیک. جی, اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ اور اللہ کی ہدایت پہ بھی صبر اور استقامت پہ ہی چلنا ہے. اور اللہ توبہ قبول کرتا ہے, اور ان کو صالحین, حضرت یونس کی مثال دے کے کہا ہے کہ جب انہوں نے توبہ کی تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کی اور انہیں صالحین میں شامل کر دیا. بالکل ٹھیک. ہی واز ری اپوائنٹڈ. جی بالکل صحیح. ٹھیک جی. جی عائشہ کی آواز نہیں آ رہی, وہ میرا خیال ہے ان کا پیغام آیا کہ شی کانٹ بی ہرڈ. تو عائشہ آپ ایک دفعہ پھر ریکنیکٹ کر کے دیکھ لیجیے, یا اپنا اگر آپ نے مائک لگایا ہوا ہے وہ وائرلیس یا وائرڈ والا, تو اس کو ڈسکنیکٹ کر کے ایک دفعہ دیکھ لیجیے. سر مجھے کچھ پوچھنا تھا. جی جی سر یہ جیسے فریحہ نے بھی کہا کہ باغ والوں کی جو ہے وہ توبہ جو ہے وہ نہیں قبول ہوئی, اور ادھر حضرت یونس علیہ السلام کی قبول ہو گئی. تو سر غلطی کے بعد جو ہے رجوع اگر انسان کرتا ہے تو اس کی توبہ تو اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں. جی. تو سر یہاں پہ پھر باغ والوں کی کیوں نہیں ہوئی؟ مطلب انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ نہیں جو ہم سوچ رہے تھے وہ ٹھیک تھا یا اس طرح؟ جی یہ اصل میں جو باغ والوں کی توبہ نہیں قبول ہوئی یہ کوئی لازم نہیں ہے جی. ٹھیک ہے جی. جو بات امپورٹنٹ ہے, یعنی یہ سمجھ لیں کہ جس وقت انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ وہ جو مثال دی ہے اس کو نہ تو اس پہ کہا ہے کہ وہ قبول کر لی اللہ تعالیٰ نے, اور نہ یہ کہا ہے کہ نہیں کی. جو چیز امپورٹنٹ تھی بیان کرنی وہ یہ تھی کہ انسان جس وقت اپنی دنیا کے وسائل پر ریج رہا ہوتا ہے, ایروگنس کا جو مرجع ہے یا جو ایروگنس کی سورس ہے وہ میرے دنیا کے وسائل ہیں, تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ انہیں یہ بتایا کہ وہ کس طرح سے جب خدا کا فیصلہ آئے گا تو یہ وسائل کسی کام کے نہیں رہیں گے. ٹھیک ہے جی. جو اصل بات ہے, یعنی اگر آپ میرے سے پوچھئے کہ جو مثال میں چیز کہی جا رہی ہے وہ صرف اتنا سمجھانا ہے. جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ باغ والوں کی توبہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی, تو جب تک انسان از ناٹ فیسڈ ود ڈیتھ. ٹھیک ہے جی. مثال کے طور پر ایک آدمی ہے 60 سال کا ہے, اس کو کینسر ڈائگنوز ہو گیا. ٹھیک ہے. اینڈ بٹ ایسی کوئی, یعنی یہ نہیں کہا جا رہا کہ یہ 2 دن کی بات ہے یا 1 دن کی بات ہے یا کچھ لمیٹڈ بات ہے, کچھ 6 مہینے 8 مہینے بھی اگر دیے جا رہے ہیں, تب بھی اس وقت وہ ریئلائز کرتا ہے وی ڈونٹ ریئلی نو کہ کب تک ہے زندگی. تو توبہ قبول ہو سکتی ہے, اٹ ڈپینڈ, یعنی نہ تو کوئی گارنٹی ہے کہ قبول ہونی ہے لازماً, کیونکہ یہ معاملہ کہ وہ کتنا سنسیئر ہے اور کتنا وہ ریپینٹنٹ ہے انفیکٹ اپنی غلطی پر, یہ صرف وہ جانتا ہے, یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ کسی کے بارے میں کہنا بڑا مشکل ہے. البتہ جب عذاب ڈکلیئر ہو گیا کہ آ رہا ہے اور اب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے,
تو اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیوں یہ ہوتا ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے, آندھی طوفان شروع ہو گئے ہیں, اب لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہو ہم سے غلطی ہو گئی, معاف کر دو. تو وہ اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے بار بار, آپ کو یاد ہوگا قرآن مجید میں تھرو آؤٹ یہ پھیلی ہوئی ہے بات, کہ انسان کے اوپر جب مشکل آتی ہے تو وہ خدا کی طرف پلٹ پڑتا ہے, اور پھر جب اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرتا ہے تو پھر وہ بھول جاتا ہے خدا کو. ٹھیک ہے جی. تو ایک وہ ہے کہ جس وقت وہ ہی از فیسڈ ود ڈیتھ, تو یا فیسڈ ود ڈیتھ اور سیویئر کلیمٹی, اس صورت میں بات جو ہے وہ اس کا پلٹنا اس کے بعد ڈیسائیڈ ہوگا کہ وہ اگر ٹھیک رہتا ہے یا نہیں رہتا. اور یہ بیسیکلی ان چیزوں میں سے ہے کہ جو الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ کے علم کا معاملہ ہے. یہ میں اس کے بارے میں ایز این آؤٹ سائڈر آئی کانٹ سے اینی تھنگ. میں زیادہ سے زیادہ یہ سوچ سکتا ہوں کہ بس مجھے توبہ کا یہ موقع ملا ہوا ہے جو اس وقت ہے. ٹھیک ہے نا جی, دیٹ از واٹ آئی شوڈ نو. آئی کین ناٹ ڈیسائڈ فار اینی بڈی ایلس ایٹ آل. یعنی میں کسی اس شخص کے لیے بھی جس کے بارے میں قرآن نے ذکر نہیں کیا, سرٹنٹی کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتا کچھ بھی, کہ علم ہی نہیں ہے میرے پاس. جی اب عائشہ آپ ٹرائی کر کے دیکھ لیجیے. نہیں, ابھی بھی نہیں. ہیلو, جی جی اب آ رہی ہے آواز. السلام علیکم سر. وعلیکم وہ السلام. میں نے جی سر لکھا ہے کہ سرکش قوم کے رویے پر حیرانگی اور یہ سوال کہ کس دلیل پر یہ لوگ کھڑے ہیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم کہ وہ حضرت یونس کی سنت کو نہ اختیار کریں. اچھا سر ایک سوال حضرت اس کو تھوڑا سا چینج کر لیں جی. یعنی جی اب وہ حضرت یونس کی غلطی کو دہرائے نہیں. ٹھیک ہے جی, حضرت, ٹھیک ہے, سنت یعنی کا لفظ غلط ہو جائے گا یہاں پہ. یہ غلطی ہے جس جگہ پہ قرآن اس کو پلیس کر رہا ہے, وہ یہ ہے کہ ٹھیک یہ غلطی ہے, اور اگر وہ پلٹتے نہیں, وہ ریپینٹنٹ نہ ہوتے تو بڑی شدید پرابلم میں پڑتے پھر اس کے نتیجے میں دنیا اور آخرت میں. صحیح, مطلب بیسیکلی غلطی کا لفظ ہونا چاہیے یہاں پہ. ہاں جی, سنت از ناٹ, ہم پیغمبروں کی طرف, یہ سنت از دی آفٹ ٹریڈڈ پاتھ. ٹھیک ہے جی. یعنی جس کو روزانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے طور پر کیا ہے اور دین کی حیثیت سے کیا ہے, تو اس کو ہم سنت کہتے ہیں. کیپنگ دیٹ ان ویو ایک غلطی ہے, یعنی یہ بات کہ جو عبسہ وتولیٰ میں جو بات بیان ہوئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو اندھے کے آنے پر معاملہ کیا, ام مکتوم ہے شاید وہ, کہ ان کے ساتھ جو معاملہ ہوا ہے اس کو پسند نہیں کیا, تو اس کو ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی غلطی کہہ سکتے ہیں. وہ اٹ شوڈ ناٹ بی کالڈ ہز سنت. یہ بس یہ ایٹیکیٹ ہے, اٹس ناٹ اباؤٹ, یعنی ہم سنت کا لفظ غلطیوں کے لیے یوز نہیں کرتے. صحیح, تھینک یو سر. یہ موسٹ ویلکم جی. جی السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تسلی اور صبر سے انتظار کرنے کا حکم ہے. حضرت یونس کی مثال دے کر سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی عجلت میں نہ پڑ جائیں. اللہ تعالیٰ ایک محکم تدبیر کے ذریعے سے ان پر اتمام حجت کر رہے ہیں, اور یہ لوگ جلد اپنے انجام کو پہنچنے والے ہیں. یہ منکرین اپنا ہر حربہ آپ پر آزمائیں گے, مگر آپ نے ثابت قدم رہنا ہے, کیونکہ یہ عظیم کلام جو آپ کے ذریعے تمام دنیا کو پہنچنا ہے تمام جہان والوں کے لیے یاد دہانی ہے. زبردست, انشاءاللہ. یہ آخری جو آپ نے یعنی بات کی ہے, میرا خیال ہے کہ مجھے بھی یہ ایڈ کرنی چاہیے تھی, کہ یہ اصل میں اس بات کی امپورٹنٹ بات ہے. بات آپ نے اصل میں یہ پورا کر دیا ہے, آیت نمبر 46 سے 52 تک اکٹھا کر دیا یہ. جی سر, میں نے وہ لکھا ہی اکٹھا ہوا ہے یہ. جی صحیح ہے, میرا خیال ہے دس از واٹ آئی ہیو ڈن ٹو. اور اس میں نے صرف یہ مس کر دیا ہے کہ جو یہ ہے نا جی, کہ اس سگنیفیکنس کو سامنے رکھتے ہوئے
کہ تم نے صبر کے ساتھ ڈٹے رہنا ہے اگرچہ وہ جو مرضی کرتے رہیں, کیونکہ تمہارے ذریعے سے یہ پیغام دنیا کے لیے یاد دہانی بنے گا. یہ امپورٹنٹ آپ کی ایڈیشن ہے بہت, ویری 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 امپورٹنٹ. جی جی سر اب میں بولوں اب. جی جی پلیز. جی یہ میں نے بھی دونوں کو کمبائن کیا ہوا ہے سر. ٹھیک. شروع میں نے لکھا ہے کہ اللہ میاں اپنی فرسٹریشن بتا رہے ہیں اینڈ دیٹس بیکاز آف اے لیک آف اے بیٹر ورڈ. میں فرسٹریشن کے علاوہ اور کوئی ورڈ مجھے سمجھ نہیں آ رہا. اوکے, لیکن یہ بات آپ نے ٹھیک سمجھ لی ہے کہ یہ جو اس طرح کی سچویشنز ہیں اس میں جو وہ ایموشنز ہوتی ہیں, نیگیٹو ایموشنز ہماری, وہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں کرتے. نہیں, آپ کی یہ شاید میرے کنیکشن میں پرابلم ہو رہی ہے جی, یا مجھے سننے میں مشکل ہو رہی ہے صدف کو, اور کسی کو تو نہیں ہو رہی؟ آپ کی نہیں آئی آواز, صدف کی آواز سر, آواز نہیں آئی ہے صدف کی. اچھا ٹھیک ہے, پھر یہ صدف آپ پلیز ریپیٹ کر دیجیے گا. آپ کا کنیکشن تھوڑا سا ویک ہو رہا ہے سر. ہاں جی, سوری, کین یو ہیئر می ناؤ؟ جی جی, وی کین ہیئر یو. ہاں جی, سو میں کہہ رہی ہوں کہ فرسٹریشن کا ورڈ کے علاوہ اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اللہ میاں کی فرسٹریشن اس میں کمیونیکیٹ ہو رہی ہے کہ یہ آپ وہ کون سی آیت کی بات فرما رہی ہیں؟ یہ 46 کی جی, کہ جو کافر اوکے. ہیں وہ تمہاری بات نہیں سن رہے ہیں, اور ان کو کیا لگتا ہے کہ ان کی سیلویشن ان کے پاس کوئی ریٹرن فارم میں ان کے پاس کوئی گارنٹی ہے کہ کیا ہے کہ وہ تمہاری بات نہیں مان رہے ہیں. اور پھر اللہ میاں حضور کو کہہ رہے ہیں کہ یو جسٹ ویٹ اینڈ سی, اور جی پھر یہ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ یونس کی طرح تم امپیشنٹ مت ہو جانا. اور بالکل. ان کی امپیشنس نے ان کو مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا تھا, اور ان کی توبہ جو تھی اور اللہ کا رحم جو تھا, اس نے ان کی توبہ اور اللہ کے رحم نے ان کو معافی کے لائق بنایا. یہ میں نے بالکل. معافی کے لائق اس لیے لکھا ہے کہ مجھے برگزیدہ کا مطلب نہیں پتا. برگزیدہ کا کیا سرنم ہوگا, کیا سلیکٹ کر کہتے لیا, ہیں برگزیدہ؟ یعنی ہی واز ری اپوائنٹڈ, اچھا, جس طرح سلیکٹ بات کی نا جی, ری اپوائنٹڈ ایز, کہ اللہ نے ان کو برگزیدہ کیا, تو اللہ نے ان کو کیا کیا؟ یعنی ہی واز ری اپوائنٹڈ فار دا مشن آف گاڈ. اور برگزیدہ کا مطلب ہوتا ہے سلیکٹ کرنا جی. ٹھیک ہے جی. اچھا, اب ظاہر ہے کہ جب آپ ٹھیک ہے. سلیکشن کر رہے ہیں آفٹر اے پرائر سلیکشن, تو وہ ری سلیکشن ہو جائے گی نا جی, جس طرح ری اپوائنٹمنٹ ہم کہتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. سو بیسکلی ان کی توبہ اور استغفار نے ان کو ری انسٹیٹ کر دیا, اللہ بالکل میاں نے ان کو ری انسٹیٹ کر دیا. اور پھر بالکل وہ ٹھیک. حضور سے کہہ رہے ہیں کہ تم پیشنٹ رہو, اور یہ لوگ جب تمہاری وارننگ سنتے ہیں تو اپنی آنکھوں کو رول کرتے ہیں. اگین وہ بالکل. اپنی نظروں کو پھسلاتے ہیں. اب یہ نظروں کو پھسلانا کیا ہوتا ہے مجھے نہیں پتا, تو میں نے سوچا آنکھوں کو ٹھیک ہے رول جی. کرتے ہیں. اور جبکہ یہ وارننگ پوری دنیا کے لیے ہے, یہ صرف زبردست جی. یہ کر کے یہ رول جو کر ہے نا رہے ہیں. جی, اور جی یہ جو جی آپ نے فرسٹریشن کا ورڈ یوز کیا ہے, یعنی اس کو ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس تعجب کا اظہار کیا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ اتنا واضح کلام, اتنی واضح بات, اتنی عقلی بات جو ہے اس کا انکار کیوں کر رہے ہیں آخر. ٹھیک ہے. اور یہ ویسے کیا بیسیکلی اللہ میاں کو تعجب بھی ہوتا ہے؟ نہیں, یعنی اصل میں یہ اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے, یہ لوگوں کو بتانے کے لیے کہ یہ کتنی بے وقوفانہ, کہ کس طرح کی ڈسیپشن میں اپنے آپ کو ڈالے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی. یعنی دیکھو, سوال یہ ہے کہ اگر تو تمہارا کوئی بینیفٹ ہوتا اس پیغام کے, ان کے ماننے نہ ماننے سے, تمہاری کوئی ذاتی فائدہ ہوتا, تو پھر تو تمہارا سیلف انٹرسٹ انوالو ہو گیا نا, تو پھر تو تم اپنی طرف سے بنا کے پریزنٹ بھی کرتے. پھر یہ کہ یا یہ وہ کہہ رہے ہوں کہ نہیں, یہ تو اصل میں اس نے اپنے بزنس کا فائدہ کرنا ہے اس لیے ہمیں ماننے کو کہہ رہا ہے, اس طرح کی بھی کوئی بات نہیں ہے. دوسری طرف یہ کہ
اپنے آپ کو ڈسیو کر رہے ہیں کہ نہیں ہمیں دنیا میں جو کچھ ملا ہوا ہے وہ آخرت میں مل ہی جائے گا. کہ ام عندہم الغیب, کیا ان کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں, کیا ان کے پاس غیب کی انفارمیشن ہے جس کو وہ لکھے جا رہے ہیں کہ دے آر سو کانفیڈنٹ. ٹھیک ہے جی. تو یہ تعجب کا اظہار اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوتا, ان کی بے وقوفی کے اوپر تبصرہ ہے. سو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک سٹل قسم کا سارکیزم ہے. ایکچولی بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اور قرآن مجید نے اس معاملے میں آپ کی بات جو ہے آپ نے اس کو زیادہ لائٹ کر دی ہے. بعض جگہوں پر جو سارکیزم ہے وہ قرآن کا بڑا چبھنے والا سارکیزم ہو سکتا تھا ان کے لیے. اوکے ٹھیک ہے. اچھا جی. اور ایک چیز اور آپ نے جو فرمائی کہ جو نظریں پھسلانے والی بات, اس کو میں جسٹ فار دی انڈرسٹینڈنگ میں یہ ٹرانسلیشن جو میں نے کی ہوئی ہے میں اس کو شیئر کر دیتا ہوں کہ even though these rejectors seem to devour you with their glaring eyes, ایسا لگتا ہے کہ یعنی ایسے دیکھتے ہیں تمہیں کہ کھا جائیں گے. ٹھیک ہے جی. یہ اس سے کچھ واضح ہوا جی؟ ہاں جی ہوا. اور پھسلانے کا مطلب اردو میں تو ہوتا ہے مطلب بہلانا پھسلانا وہ ہوتا ہے. نہیں یعنی پھسلانا. ٹھیک ہے جی. کہ تمہیں ہٹا دیں اپنے کام سے. جس وقت ہم غصے سے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں, بندہ دیکھتا ہے, تو اس کا یعنی آپ اس طرح امیجن کریں کہ بچپن میں جب کوئی غلطی ہو جاتی تھی جس طرح والدہ دیکھتی تھی, ٹھیک ہے جی, تو آدمی جو ہے وہ اس دیکھنے کے نتیجے میں رک جاتا ہے نا. جی بالکل. ڈیڈلی لک جو ہوتی ہے, وہ جو ڈیڈلی لک ہوتی ہے جی, یہ وہ اس ڈیڈلی لک کا ذکر ہے جی, کہ یہ لوگ دیکھتے ایسے ہیں جیسے تمہیں کھا جائیں گے. ٹھیک ہے, جیسے تمہیں اپنے کام سے ہٹا دیں گے. جب وہ تمہاری یہ یاد دہانی سنتے ہیں, جب تمہاری یہ وارننگ سنتے ہیں, تو ایسے دیکھتے ہیں جیسے کھا جائیں گے اور کہتے ہیں پاگل آدمی ہے. جبکہ واٹ اے بیوٹیفل اینڈ جی. ٹھیک, بات واضح ہو گئی جی؟ ہو گئی. تھینک یو. موسٹ ویلکم جی. اچھا جی, یہ جو ہے ڈاکٹر امبر اور میرے خیال ہے جن لوگوں نے 51 52 کو الگ رکھا ہوا ہے وہ بھی پھر شیئر کر دیں جی پلیز. جی سر. اس لیے صبر کیے رہو, یہ منکرین جب تم سے یہ یاد دہانی سنتے ہیں تو لگتا ہے کہ اپنی نگاہوں کے زور سے تمہیں پھسلا دیں گے اور کہتے ہیں کہ یہ ضرور دیوانہ ہے, بہرحال ہے کہ یہ تو سارے جہان والوں کے لیے ایک یاد دہانی ہے. سر میں نے لکھا ہے, اور جب منکرین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام سنتے تھے تو ایسی تیز نگاہوں سے گھورتے تھے جیسے کہ وہ پھسلا دیں گے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ کہتے تھے, حالانکہ یہ کلام تو ساری دنیا والوں کے لیے ایک ریمائنڈر ہے جو بھی اس سے فائدہ اٹھا لے. بالکل ٹھیک جی. اور اس سر میں میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے جی, آ رہی ہے. ہاں جی, میں نے سر لکھا ہے اس کے 2 پوائنٹس لکھے ہیں میں نے. ایک یہ کہ کفار کا اللہ کی نصیحت اور اس کی یاد دہانی کا انکار, اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اور اس یاد دہانی کو تمام عالم کے لیے نصیحت ہونے کا ذکر. ٹھیک ہے جی. یہ اس میں صرف اتنا عرض کروں جی آپ کو, یہ جو آیت کے شروع میں میرا خیال ہے آیت نمبر 48 میں ہے, میں ذرا ایک سیکنڈ وہ بھی کھول لوں جی, جو اس میں کہا کہ فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ وَلَا تَکُنْ کَصَاحِبِ الْحُوتِ, یہ جو بات آئی ہے آیت نمبر 48 ہے سر جی 48, یہ بیسیکلی دیکھیے یہ اس سے کنیکٹ ہو رہا ہے. یہ 51 52 جو ہے یہ اس سے کنیکٹڈ ہے. یعنی یوں سمجھ لیں کہ جیسے سپیچ ہو رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے جی, اور اس میں آپ نے کبھی غور کیا ہوگا کہ اگر بیچ میں کوئی بات آ جائے تو ہم اس بات کو لے کر چل, یعنی اپنے رب کے حکم کے انتظار میں ثابت قدم رہو, یہ بات ہے اصل میں. اور پھر اس آیت نے 51 میں جدھر سے بات شروع کی ہے وہ اس سے کنیکٹ کریں کہ ثابت قدم رہو,
اور اگرچہ یہ لوگ اس طرح بھی تمہارے ساتھ بیہیو کر رہے ہیں اس وقت اپنی انٹیگنزم میں، تب بھی ثابت قدم رہو. ٹھیک ہے جی. یعنی اس وجہ سے جو ابھی طاہرہ نے جو ذکر فرمایا نا جی، اس وجہ سے مجھے لگا کہ وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اگر آپ اس سے کنیکٹ کر دیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ جو جملہ ہے نا آخری والا کہ ان ہوا وما ہوا الا ذکر للعالمین، اس کی جو ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت اس سے واضح ہوتی ہے کہ ثابت قدم رہو. اب مچھلی والے کی طرح ہو جانا، مچھلی والے کی طرح نہ ہو جانا، اور جو کہ پھر آگے بات کو اس طرف لے گئے ہیں کہ مچھلی والے کا ذکر کر دیا زیادہ ڈیٹیل میں. آپ اس کو صرف چھوٹا سا کر دیں کہ پیغمبر تم اللہ تعالیٰ کے حکم کے انتظار میں ثابت قدم رہو، مچھلی والے کی طرح ان کو چھوڑ کے نہ چلے جانا، اور تمہیں ثابت قدم رہنا ہے اگرچہ یہ تمہارے ساتھ کتنی ہی دشمنی کا اظہار کرتے رہیں اور تمہیں کیا کچھ نہ کہتے رہیں، کیونکہ تمہارے ذریعے سے دنیا والوں کو یہ یاد دہانی ڈیلیور ہونی ہے. یہ اس کا جو یہ سٹریس ہے نا جی، یہ ہے جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ وی شوڈ ریمبر دس کہ یہاں پر اصل میں بات ہو کیا رہی ہے. یہ کچھ واضح ہوا جی؟ میری یہ درخواست ہے. آئی جی ہوپ اٹ سر. از کلیئر. جی ٹھیک ہو سر. گیا جی. جی سر. جی فریہ سر میں آپ فرمائیے. جی یہ منکرین جب قرآن سنتے ہیں تو حضور پر پریشر ڈالتے ہیں اور ان کو دیوانہ کہتے ہیں. ان کی ان باتوں پر حضور کو صبر کرنے کا کہا گیا اور انہیں کہا کہ یہ قرآن صرف ان کے لیے نہیں بلکہ سارے جہاں والوں کے لیے یاد دہانی. زبردست. جی سر اب سمری. جی جی یہ ابھی مبشرہ کا طاہرہ مبشرہ نے بھی کر لیا تھا. جی آپ سر کا بھی میرا ہو گیا. رائٹ طاہرہ کا بھی ہو گیا تھا. صدف آپ کا بھی ہو گیا؟ جی رائٹ ٹھیک ہو گیا جی. ہاں جی اوور آل ابھی دیکھ لیجیے کیا لکھا ہے آپ نے، جو بیسک تھیم ہے، سینٹرل تھیم، اس کے بارے میں. سر سمری پہلے بتانی ہے یا جس بتانی ہے؟ دونوں میں آپ نے فرق کیا ہوا ہے؟ جی سر. ٹھیک ہے زبردست. یہ تو پھر ایک چیز اچھی ہے. آپ فرمائیں سمری پہلے بتا دیں. جی سر. سر اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ تم کوئی شاعر یا دیوانے نہیں ہو بلکہ بڑے اعلیٰ اخلاق کے حامل ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت، آپ کی پیش کردہ کتاب اور آپ کے اعلیٰ کردار کا موازنہ قریش کے کردار سے کر کے یہ دکھایا ہے کہ وہ وقت دور نہیں جب حق اور باطل الگ الگ ہو جائے گا. اس کے بعد باغ والوں کی تمثیل کے ذریعے سے قریش کو متنبع فرمایا ہے کہ جو اس امن و اطمینان تمہیں حاصل ہے اس وقت، اس سے اس دھوکے میں نہ رہو کہ اب تمہارے جو ہے اب تم مطلب اس عیش میں کوئی رکھنا پیدا نہیں ہو سکتا جس میں تم ہو. جس خدا نے تمہیں یہ سب کچھ بخشا ہے اس کے اختیار میں اس کو چھین لینا بھی ہے. اور آخر میں مشرکین کی ذہنیت پر ضرب لگائی ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو عیش و آرام انہیں یہاں حاصل ہے، اگر آخرت ہوئی تو وہاں بھی انہیں یہی کچھ بلکہ اس سے بڑھ کر حاصل ہوگا. ان سے سوال کیا کہ اگر انہوں نے خدا کو اتنا نامنصف کس طرح سمجھ رکھا ہے کہ وہ نیکوں اور بدوں میں کوئی امتیاز نہیں کرے گا، اور فرمایا کہ یہ لوگ اللہ کی تدبیر کے پھندے میں پھنس چکے ہیں اور اس کی تدبیر نہایت محکم ہوتی ہے، اس سے بچ کر نکلنے کا کوئی امکان نہیں ہے. تو صبر کے ساتھ اپنے رب کے فیصلے کا انتظار کرو اور اس طرح کی اجلت سے بچو جس میں یونس علیہ السلام مبتلا ہوئے اور جس کے سبب سے ان کو ایک سخت امتحان سے دوچار ہونا پڑا. زبردست ماشاء اللہ. جی جی عائشہ آپ کی آواز پھر سے بند ہو گئی جی. نہیں ابھی نہیں. It's still not working. ہیلو جی اب آ رہی ہے.
इधर ही रोक लें, नहीं फिर बंद होगी। अभी नहीं आ रही जी। आवाज आ रही है सर? अब मेरा ख्याल है आई है जी। जी अब आ रही है, मैं बोलूं? हाँ जी आ रही है जी। हाँ जी, इस सूरत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की गई है और आपको तसल्ली दी गई है और दीन के दुश्मनों के कैरेक्टरिस्टिक्स को बयान किया गया है। लोगों को बाग वालों की मिसाल देकर बताया गया है कि अपने माल में और अल्लाह ताला के आगे झुकने वालों और ना झुकने वालों का फर्क समझें। और आखिर में कुरान को कुल आलम के लिए याद दहानी करार दिया गया। That's it. बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। सर मैंने लिखा है कि इस सूरत में कुरैश के सरदारों के किरदार की तस्वीर कशी की गई है और उनको अल्लाह ताला वार्न कर रहे हैं कि वो हजूर की ज़ात का और उनकी बातों का मजाक ना उड़ाएं और सरकशी ना करें। उनके ये रवैये सिर्फ इस बिना पे हैं क्योंकि अल्लाह ने उनको माल और औलाद से नवाजा है। वो इस बात से बेखबर हैं कि अल्लाह ने उन्हें ढील दे रखी है और अगर उन्होंने अकल से काम ना लिया और अपना रवैया ना बदला तो उन पर इसी दुनिया में ही अजाब आ जाएगा। और हजूर को अल्लाह ताला ने ये फैसला आने तक सब्र से इंतजार करने की हिदायत की है। बिल्कुल ठीक। जी जी सर, मैंने लिखा है इस सूरत में अल्लाह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दे रहा है और मुनकरीन की एरोगेंस को बयान किया है और उनकी बातों पर परेशान होने की बजाय हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया है कि हक के साथ सब्र व इस्तकामत के साथ चलने का कहा है। राइट। और अल्लाह इन गुमराह और मुनकरीन का मामला खुद ही देख लेगा। और एक इसमें ये है, माल और दौलत अल्लाह का एहसान और आजमाइश है और इसमें मुस्तहिक लोगों को हिस्सा देना चाहिए। ठीक, ये वो है आपका जो जो तीसरी चीज हमने चौथी चीज लिख रखी थी कि हमारे लिए क्या मैसेज है, ये है वो, ये वो अलग लिखा हुआ है। वो मैंने अलहदा लिखा है। ठीक है जी, ओके जी। जी सर, मैंने इसके बाद मतलब मैंने सूरा की जो है ना उसके बाद मैंने और कुछ नहीं लिखा है जी। ठीक है, यानी आपने ओवरऑल सूरा के ऊपर कोई समराइज नहीं किया उसको? नहीं, अभी मैंने वो नहीं किया हुआ। राइट, ओके। जिस्ट भी नहीं है, समरी भी नहीं है, कुछ भी। आप फिर इसको एक दफा सुन के ना जी, मतलब जाहिर के पार्ट्स में सुन लें बेशक, और इसको भी जरूर लिख लें क्योंकि हम फिर इसके बाद मोस्ट प्रॉब्ली आगे की तरफ जाएंगे ना जी, तो फिर ये इसका मौका फिर बाद में काफी देर बाद आता है। अभी जितना हो जाए अच्छा है, ताजा होगा इस वक्त। जी इंशाल्लाह मैं लिख लेती हूँ। बिल्कुल ठीक जी। सेम हियर सर, मैंने भी नहीं लिखा, मैं इसकी रिकॉर्डिंग सुन के समरी इसकी लिख लूंगी जी प्लीज, थैंक यू। हाँ, और मेरा एक क्वेश्चन है, वो अभी ये बाकी सब ये बताएंगे कि ये हमारे लिए इसमें क्या लेसन है, इज माय क्वेश्चन कि इस पूरी सूरत में मेरे लिए क्या लेसन है। जी जी बिल्कुल। तो अगर किसी के पास है ये जवाब तो दे दे। जी वो इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट विद, अभी डॉक्टर साहिबा शुरू करते हैं जी इस पे, जो भी आपने समझा है उसको शेयर कर लें। सर पहले जिस्ट कर दूं और जी फिर जी उसके बाद ठीक है सर जिस्ट सर मैंने तो ये लिखी है कि ये दुनिया एक इम्तिहान का है जिसमें सबको आजमाया जा रहा है और इसका अच्छा या बुरा अंजाम एक दिन निकलेगा। बिल्कुल ठीक जी। और मेरी सर आवाज आ रही है सर? जी आ रही जी। नहीं सॉरी अंबर, आई थॉट कि अंबर ने बोल लिया। जी अंबर आप बोलें। बस उसके बाद लेसन जो लर्न किया सर वो भी मैं बोल देती हूँ, फिर आयशा आप कर लेना। जी ठीक है। इसमें ये है कि कुरैश के किरदार की जो सफात बयान हुई है,
تو وہ ہے نا وہ چغل خور اور جی جی بالکل وہ بالکل. تو جو صفات بیان ہوئی ہیں ان سب سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور یہ سوچ کر زندگی گزارنی ہے کہ اس کا اچھا یا برا انجام ایک دن سامنے آئے گا، اور اگر کوئی نعمت اللہ تعالیٰ دے تو اس کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ جو حقوق غریبوں اور مسکینوں کے عائد ہوتے ہیں اس کو بھی پورا کرنا ہے۔ بہت زبردست جی. اور اس معاملے میں یہ جو آپ نے بات فرمائی ہے، جو پہلی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن صفات کی بیسس پر قریش کے لیڈرشپ کو کنڈیم کیا ہے، جی اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے کبھی سیریسلی غور کریں، سیریسلی، تو کئی دفعہ مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ ساری پائی جاتی ہے میرے اندر. ٹھیک ہے جی. یعنی unless I become really conscious of this کہ مجھے یہ اپنے آپ سے دور کرنی ہے یہ چیزیں، جب تک اس کے بارے میں کانشیسنیس پیدا نہ ہو، انکانشیسلی وہ جس طرح سے یہ کہا ہے نا کہ اس طرح دیکھتے ہیں جس طرح کھا جائیں گے، جس طرح پھسلا دیں گے تمہیں. ٹھیک ہے جی. کبھی آپ غور کیجیے گا کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ، میں نے کئی دفعہ یہ محسوس کیا ہے کہ جو روڈ ریج ہے اس میں یہ معاملہ ہو جاتا ہے، ہو جایا کرتا تھا، اللہ کا شکر ہے اب الحمدللہ کافی کنٹرول میں رہتا ہے، لیکن یہ معاملہ ہو جاتا تھا جی. تو یہ ایسپیکٹ، اور یہ معلوم ہے ہمیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ اس کو کس طرح سے کنڈیم کر رہے ہیں، کہ یہاں پر ایک طرف تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا کہ تم انک لعلی خلق عظیم، اور پھر دوسری طرف فلا تطع المکذبین، اور پھر فلا تطع کل حلاف مہین. ٹھیک ہے نا جی. یعنی قسمیں کھانے والے ہماری، آپ کبھی غور کریں یہ جو ہم انٹینشنلی بات پہ قسم کھا لینے کی عادت پڑ جاتی ہے، یہ آپ کو اپنے آس پاس بہت نظر آئے گا. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے جی، کہ ان کوالٹیز سے اپنے اندر سے ان کو پاک کرنا، کہ میں نے ان چیزوں کو چھوڑنا ہے. چغل خوری، غیبت، یہ چیزیں جو ہیں، یعنی اتنی زیادہ ہمارے اندر پائی جاتی ہے یہ چیز کہ ہم بیٹھے بیٹھے وداؤٹ ایون تھنکنگ ہم یہ کر جاتے ہیں. بہت اچھا ہے جی، ماشاء اللہ. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. جی ہاں جی سر، میں بولوں؟ جی جی پلیز. ہاں، سینٹرل آئیڈیا جو ہے وہ is to stress upon the difference between the God conscious and those who deny God. یہ سینٹرل آئیڈیا ہے، اور لیسنز وی کین لرن میں ہے نیور اڈاپٹ the characteristics of those who deny God، اور دوسرا ٹرائی ٹو فالو the sunnah of the prophet and be more God conscious، اور تیسرا سر میں نے لکھا ہے کہ the emphasis on the pen and book suggests the importance of literacy، اور چوتھا کہ قرآن is for all mankind۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی. اینڈ it is a reminder for all mankind. ریمائنڈر، یہ یعنی قرآن کا میسج جو ہے نا جی، جو اس کا اصل میسج ہے، یہ پچھلے دنوں کسی نے میرے سے یہ بات کی تھی تو میں نے ان کو بھی یہ ذکر کیا تھا کہ یہ بڑی امپورٹنٹ ہے یہ بات سمجھنی کہ دین کی کیا چیز جو ہے وہ عقل و فطرت کے عین مطابق ہے، اور کیا چیز ہے کہ جس کے بارے میں ہم اس سے ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے کہ یہ سب سے اچھا ہے، یہ برا ہے، یا کیا ہے. یا فار انسٹنس یہ بات کہ آپ کو فجر میں 2 رکعتیں پڑھنی چاہیے، 3 نہیں پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے جی. یا 1 رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں اور 1 رکوع ہوتا ہے. اس کا تعلق اصل میں اس سے نہیں ہے کہ یہ ساری عقلی چیز ہے. ٹھیک ہے جی. عقلی چیزیں جو ہیں وہ پرائمریلی وہ ہیں اور بیسیکلی وہ ہیں کہ جس کو آپ عقائد کہتے ہیں، یعنی کوئی سی چیز مانی کہ جو عقل میں نہیں پوری اتر رہی، وہ آدمی کو اس کے اوپر توقف کرنا چاہیے. یو شوڈ ناٹ ascribe to a belief which you cannot intellectually logically defend. اور یہ قرآن بار بار یہ کہتا ہے کہ یہ لوگ جو کچھ مانتے ہیں اس کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے. عمل جو ہے، مثال کے طور پر رمضان کے روزے کیوں رکھنے ہیں؟ اس لیے رکھنے ہیں، قرآن مجید اس کو کہتا ہے کہ یہ رمضان کے روزے اس لیے رکھنے ہیں، قرآن اس میں نازل ہوا تھا، اس کے لیے تمہیں شکر گزاری کے طور پر. فائن، قرآن مجید رمضان میں کیوں نازل ہوا تھا، سفر میں کیوں نہیں نازل ہونا شروع ہو گیا؟ ٹھیک ہے نا جی. دیز آر گاڈ ڈیسیژنس. اس کے بارے میں یعنی یہ کہنا کہ یہ کوئی عقلی چیزیں ہیں، نہیں، یہ تو اصل میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں. جب بھی اس نے کیا بس اس کے حساب سے معاملہ کر دیا. یعنی 2 رکعتیں ہیں، پھر 4 رکعتیں ہیں، پھر
پھر 4 رکھتے ہیں، پھر 3 رکھتے ہیں. اس کا کوئی تعلق بھی کوئی لاجیکل ڈویژن سے نہیں ہے. آپ ڈھونڈنے بیٹھیں گے تو آپ نکال لیں گے، کیونکہ انسان ہر چیز کو ایکسپلین کر ہی لینے کی ابیلٹی رکھتا ہے. بٹ دیٹ از ناٹ دا ایشو کہ احکام کے معاملے میں یہ طے کیا جائے. بٹ وٹ ایور یو آر meant to believe, you are asked to believe, it should make sense to you. اور یہ ہے جو اس کا قرآن کا سب سے بڑا تبصرہ بھی ہے دوسروں کے اوپر. یہ جو باتیں کر رہے ہیں they don't make sense. اللہ تعالیٰ کو وہ کہتے ہیں اللہ کی اولاد ہے. اللہ کو کیا ضرورت ہے اولاد کی؟ مطلب کبھی سوچا ہے کہ اگر تمہاری جو زندگی ہے، تم جو ہو، اگر نہ تمہیں کوئی if you're not going to age, if you're not going to fall sick, if you're not going to need any support around you, why would you need children? آپ نے ساری زندگی اسی طرح سے رہنا ہے جس طرح سے ہیں، اور ہمیشہ رہنا ہے، تو پھر آپ کو کیا ضرورت ہے کہ اولاد ہو؟ ٹھیک ہے نا جی. یہ جو ایسپیکٹ ہے، یعنی سب جوان ہی ہے، سب نے ٹھیک رہنا ہے. اللہ تعالیٰ کو نہ ایج آنی ہے، نہ ان کو اونگ آتی ہے، نہ ان کو نیند آتی ہے. یہ ساری چیزیں بتا دی. اولاد کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ بندے ہیں سارے کے سارے. تو یہ والا ایسپیکٹ ہے جو بڑا امپورٹنٹ ہے. جی سر میں نے اس کی جس لکھی ہے کہ دنیا میں مال و دولت انسان کو اس غلط فہمی میں نہ ڈال دے کہ آخرت میں بھی اللہ اس کو نوازے گا. اور یہ ایسپیکٹ سر بھی جو ایڈ میں جو اس میں میسج ہے وہ مجھے لگا کہ ہمارے رویے اور ہمارا بیہیویئر ہماری منزل ڈٹرمن کرتے ہیں، اور یہ کہ وقت گزرنے کے بعد پچھتانے سے کچھ نہیں ہوتا. لیکن اور یہ جو آپ نے لیسن ہے نا جی، اس میں یہ دیکھیے جو ڈاکٹر صاحبہ نے فرمایا ہے اباؤٹ، اور عائشہ نے فرمایا ہے اباؤٹ کوالٹیز. ٹھیک ہے جی، جن کو اللہ جی تعالیٰ سر. نے پسند نہیں فرمایا وہ ایڈ کر لیں. آپ نے ایک بڑا امپورٹنٹ ایڈیشن کیا ہے اس میں جسٹ بیان کرنے میں، یعنی وہ ہمارے لیے لیسن بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس دور میں بھی آج میں بھی کبھی غور کیجیے گا کہ کتنا کانفیڈنٹ ہوتا ہوں جب بینک میں پیسے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اور بینک میں پیسے نہ ہوں اگر تو پھر کس طرح سے پریشانی ہوتی ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ ہی نے پیسے دیے بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی نے ضرورتیں پوری بھی کرنی ہے، لیکن کانفیڈنس کا ہمارا جو لیول ہے وہ بینک اکاؤنٹ پہ زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ کی سپورٹ پہ کم ہے. یہ جو ایسپیکٹ ہے جو آپ نے بتایا، اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسری چیز یہ بھی، یعنی آپ نے جس چیز کا ذکر کیا میں وہ ریپیٹ کر دیتا ہوں جیسا کہ میں نے سمجھا ہے. وہ یہ ہے کہ انسان کی جو یہ بلیف ہے اس کا، انسان کا، کہ اگر خدا نے یہاں پر دیا تو آئندہ بھی دے گا. یہ میرے لیے بھی اس میں بہت بڑی تعلیم ہے. ٹھیک ہے نا جی، یعنی یہی چیز فرمائی ہے نا جی آپ نے پریا جو جس جی میں. سر. جی جی سر یہی کہا. a person can get deceived by the blessings that he enjoys in this world, and he may start thinking کہ اللہ نے ادھر دیا تو ادھر بھی بڑی عنایتیں کرے گا. نہیں، یہ آزمائش ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے سمجھنی ہے، اور ہر وقت سمجھنی. ہم عام طور پر باتیں کرتے ہوئے اس چیز کا بڑا آرام سے ذکر کر جاتے ہیں کہ بڑی اچھی چل رہی تھی زندگی، پچھلے 6 مہینے سے آزمائش میں پڑا ہوں. نہیں، زندگی کے آغاز سے آزمائش چل رہی تھی. وہ جو اچھی چل رہی تھی اس کو آزمائش سمجھا نہیں. یہ دیکھیں کتنی مشکل ہے اس میں کہ وہ آزمائش لگتی ہی نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے ہم بھول بھی جاتے ہیں. تو اس کو سمجھنا کہ یہ بہت بڑی آزمائش ہے، اس کے بارے میں کانشیس رہنا کہ اس آزمائش سے کیا کیا تقاضے میرے اندر پیدا ہو رہی ہیں. بہت شکریہ جی. جی سر مجھے جسم نہیں صحیح طرح سمجھ آیا کہ میں اس سے زیادہ بریف کیا کروں. ٹھیک ہے جی. میں نے جسم نہیں، مطلب تھوڑا سا لکھا ہے لیکن مجھے لگا کہ وہ ٹھیک نہیں ہے. نہیں، آپ نے جو لکھا ہے نا وہ شیئر کر لیں. یہ ابھی جو سب نے شیئر کی ہے، آپ اس کو ایک دفعہ پھر سے سن لیں گے نا تو پھر آپ کو اگر کوئی پوائنٹ مس ہوئے تو وہ بھی نکل آئے گا. یہی ایڈوانٹیج ہے جی یہ کولیبریٹو لرننگ کا. اچھا ٹھیک ہے سر. میں نے لکھا تھا کہ استقامت کے ساتھ حق پر کھڑے ہو کر صبر اور اخلاق کے ساتھ معاملہ کرنا ہے، اور اللہ پر توکل کرنا ہے، اور اس پہ یقین کرنا ہے کہ دنیا اور آخرت
کا علم اللہ کو ہے اور مال و دولت اللہ کا احسان اور آزمائش ہے. ٹھیک 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 ہے جی. اور یہ جو آپ نے پہلی بات جو لکھی ہے یہ آپ نے جسٹ لکھی ہے یہ میں نے یعنی جسٹ لکھی. رائٹ. اب ایک دفعہ پھر سے شروع سے پڑھیے گا. آئی ایم سو سوری. جی استقامت کے ساتھ حق پر کھڑے ہو کر صبر اور اخلاق کے ساتھ معاملہ کرنا ہے. رائٹ رائٹ ٹھیک. اچھا اور لیسن میں جی میرے ڈفرینٹ پوائنٹس ہیں. زبردست نمبر 1 ماشاء اللہ. میں یہ لکھا ہے کہ اس میں جو میں نے لیسن لرن کیا ہے کہ اگر میری سوچ کے مطابق معاملہ نہیں ہو رہا تو اس میں میرے لیے بہتری ہے کیونکہ اللہ ہی کو علم ہے کہ کیا چیز میرے لیے بہتر ہے. اوکے. یہ جو بات آپ نے فرمائی ہے یہ آپ نے کس چیز سے یہ لیسن اخذ کیا ہے؟ یہ مجھے تھوڑی سی ہٹ کے لگ رہی ہے. اگر آپ پوائنٹ آؤٹ کر دیں. جی کہ جس طرح یونس اپنی قوم سے مایوس ہو کر چلے گئے جی تھے, انہوں نے اپنی سوچ کے مطابق اور اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کیا تھا, تو رائٹ اس کے بعد ان کو وہ ایک مچھلی کا سبق حاصل ہوا اور انہوں نے توبہ کی. ٹھیک ہے. تو ٹھیک ہے. انہیں اللہ کے حکم اور تدبیر کے مطابق اس وقت چلنے کی بجائے وہ نکل آئے تھے اپنی قوم سے. اور اس کے اندر ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے جو ذہن میں رکھیے گا. اللہ تعالیٰ میرے ساتھ جو ہمارے ساتھ جو معاملہ ہو رہا ہے نا جی, اس میں ہماری غلطیوں پر فوراً گرفت نہیں کرتے. جی جی اور ٹھیک ہے جی, ہمیں اس معاملے میں خود یہ ریکگنائز کرنا پڑے گا. البتہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں مہلت دیتے ہیں کہ ہم ریکگنائز کر لیں. حضرت یونس کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ چونکہ اللہ کے پیغمبر ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ایک قوم پوری کی پوری قوم کے ساتھ معاملہ ان کے اوپر ڈپینڈنٹ تھا, تو جیسے ہی وہ گئے ہیں تو سب سے پہلا ہی کام یہ ہوا ہی وینٹ ٹو دا شپ, وہ جو ڈاک پہ گئے ہیں اور اس ڈاک سے وہ شپ میں بیٹھے ہیں اور امیڈیٹلی آفٹر ان کو پھینک دیا گیا. ٹھیک ہے جی. اور یہ ریکگنیشن بھی ہے ان کے اندر, یعنی یوں سمجھ لیں کہ یہ بات کہ اگر کوئی مشکل میں پڑ گئے ہیں آپ, میں کسی مشکل میں پڑ گیا ہوں, آپ کسی مشکل میں پڑ گئے ہیں, تو آپ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ میرے سے کیا غلطی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا جی, کوئی غلطی ہوئی ہے میرے سے, کیا اللہ تعالیٰ میرے سے ناراض ہیں, کیا یہ کیا ہے کیا نہیں ہے. یہ ساری چیزیں بڑی سبجیکٹیولی آپ کے سامنے آئیں گی. یہ یہاں پر حضرت یونس کا معاملہ یہ نہیں ہو رہا. جیسے ہی وہ اس مشکل میں پڑے ہیں انہوں نے سمجھ لیا کہ میرے ساتھ میرے سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے, اور کیا غلطی ہوئی ہے یہ بھی سمجھ لیا. ٹھیک ہے نا جی. جی دس از این امپورٹنٹ تھنگ. یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی تنبیہ ہے جو حضرت یونس کو دی گئی ہے. یہ جو ہمارے ساتھ اونچ نیچ ہو رہی ہے زندگی میں, یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہی ہے, اور جب اونچ ہوتی ہے تب بھی آزمائش ہی ہے. تو سر اس آزمائش میں کچھ لوگوں کو سمجھ آ جاتی ہے اور کچھ کو نہیں آتی. نہیں سمجھ کیا آتی ہے کہ مطلب کہ یہ آزمائش ہے, اگر مشکل آئی ہے یا بہت اچھے حالات ہو گئے ہیں تو کچھ کو تو سمجھ, مطلب اگر یہ اویئرنیس ہے کہ یہ آزمائش چل رہی ہے اور اس سے کیسے نکلنا ہے. اور بعض دفعہ مشکلات میں انسان کو اپنی غلطی نہیں نظر آتی. نہیں, اصل میں مشکلات آپ کی, میرے اور آپ کے ساتھ جو معاملہ ہے یہی میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ ہماری غلطی کی وجہ سے ضروری نہیں کہ ہو, ہماری اسٹریٹجک غلطی کی وجہ سے ہو سکتی ہے. یہ دیکھیے, میں مثال کے طور پر میں نے غلط انویسٹمنٹ کر دی ہے, نقصان ہو گیا, یہ ایک اسٹریٹجی تھی جو مجھے سوچنا چاہیے کہ میں نے کیا غلطی کی تھی. لیکن یہ جو نقصان ہونے کا جو معاملہ میرے ساتھ جو مجھے ایکسپیرینس کرایا گیا ہے, کئی میری غلطیاں انویسٹمنٹ کے معاملے میں بھی ایسی ہو سکتی ہیں کہ جس میں بڑا فائدہ ہوتا رہا ہے وہ مجھے اصل میں محسوس نہیں ہوتی نا. تو ایک تو یہ ایسپیکٹ ہے کہ اسٹریٹجک کوئی غلطی ہو گئی ہے, وہ تو آپ شاید ڈٹرمن کر سکیں گے. مثال کے طور پر ایک ملازم نے چوری کر لی ہے,
اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے سے یہ اسٹریٹجک غلطی ہو گئی کہ میں نے اس کا شناختی کارڈ وغیرہ نہیں مانگا. ٹھیک ہے جی, تو اس سے ہمیں سبق سیکھ لینا چاہیے. لیکن سوال یہ ہے کہ اس کا ایک اور ایسپیکٹ بھی ہے کہ جو کچھ میرے ساتھ زندگی میں اونچ اور نیچ کا معاملہ ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کے لیے ہو رہا ہے, یعنی وہ لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے رہا ہے. میں اس کو سمجھتا ہوں کہ اصل میں مثال کے طور پر ملازم سے مجھے دھوکا ہوا اور اس نے میری چوری کر لی. اس معاملے میں خدا کا ہاتھ مس کر جاتا ہوں دیکھنا کہ یہاں پر اصل میں مجھے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے یہ نقصان پہنچا ہے, اور God wants me to respond to this situation appropriately. یہ جو ایسپیکٹ ہے اس کو مس کر جاتا ہوں. آپ اس مس کرنے کی بات فرما رہی ہیں؟ نہیں, جس طرح کوئی اور اگر مطلب سرونٹ کا تو لیکن کسی اور نے اگر دھوکہ دیا ہے تو اس میں اس انسان کو پہچاننے میں غلطی ہوئی ہے, یہ ایک میرے میں کمی ہے یا غلطی ہے میری. ٹھیک ہے, یہ ہے وہ ایسپیکٹ جس کو میں اسٹریٹجک کہہ رہا ہوں جی. ٹھیک ہے, اچھا, یعنی ایک ایسپیکٹ ہوتا ہے کہ میرے سے کوئی غلطی ہوئی ہے جس کی کاسٹ مجھے پے کرنی پڑے گی, لیکن ایک ہر معاملے میں دو چیزوں پہ غور کرنا ہے جی. ایک معاملہ یہ ہے کہ میرے سے کیا غلطی ہوئی ہے کہ جس کی کاسٹ مجھے پے کرنی ہے, اس کو میں تاکہ آئندہ اپنی زندگی میں ٹھیک کروں. نمبر ایک, یہ بہت بڑا لیسن ہے اگر ہم یہ بھی لے لیں. نمبر دو ایسپیکٹ یہ ہے اس کا کہ میری زندگی میں نہ کوئی اچھا ہو سکتا ہے نہ کچھ برا ہو سکتا ہے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی کی اجازت سے ہونا ہے, اچھا بھی اور برا بھی. اس وقت جو انہوں نے برا ہونے دیا ہے میرے ساتھ تو وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہو رہا ہے. اور وہ کیوں ہو رہا ہے؟ سو دیٹ گاڈ شوڈ سی دیٹ ہاؤ ڈو آئی ریسپونڈ ٹو دیٹ. میں مثال کے طور پر جس نے چوری کی ہے یا جس نے مجھے اس مشکل میں ڈالا ہے, اب اپنی پاور کی بیسس پر اس کے ساتھ معاملہ انجسٹس کا کرتا ہوں یا پھر بھی معاملہ لیگل دائرے میں رہتے ہوئے کرتا ہوں. میں اس کو اگر محسوس کرتا ہوں کہ نہیں یار ہی ہیڈ این ایکسکیوز, میرے سے مجھے معاف کر دینا چاہیے, یہ بھی معاملہ ہو سکتا ہے. یعنی جب میں اس کو خدا کی اجازت سے دیکھتا ہوں ہر چیز کو اپنی زندگی میں ہوتے ہوئے تو میرے ایٹیچیوڈ میں ایک فرق واقع ہوتا ہے جی. میں اصل میں اس کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے جی, دو چیزیں ہو رہی ہیں بیک وقت. ایک آپ کی غلطیاں ہو رہی ہیں ہمارے سے زندگی میں جس کی کاسٹ ہم پے کر رہے ہیں, لیکن وہ کاسٹ خدا کی اجازت سے پے کر رہے ہیں. یعنی خدا کی اجازت کا مطلب ہے کہ وہ جو نقصان ہو رہا ہے وہ نہ ہوتا اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتا. ٹھیک ہے جی, وہ ہو رہا ہے اور اس لیے ہو رہا ہے کہ ناؤ گاڈ وانٹس us to respond in the right way. ہاں, یہ میرا پوائنٹ تھا کہ اگر کوئی نقصان ہوا ہے تو وہ میرے لیے ایک لیسن ہے نا کہ مجھے اس سے سیکھنا ہے کہ اس نقصان میں کہ مجھے اپنا کس طریقے سے بیہیویئر یا اپنی پرسنالٹی کو ہدایت کے راستے پر چلتے ہوئے کیسے ٹھیک کرنا ہے, اپنی ڈیولپمنٹ کیسے. بالکل ٹھیک ہے. اور آپ یہ فرما رہی ہیں کہ یہ لوگ نہیں سیکھ پاتے. میں نے اکثر دیکھا ہے کہ نہیں سیکھتے. اس کی وجہ یہ ہے جی کہ وہ ایک تو یہ کہ اپنی زندگی میں خدا کو ہم نے ایکٹیو بنایا ہی نہیں ہے. اس کی بڑی امپورٹنٹ وجہ ہے یہ. یعنی جب میرے ساتھ کوئی معاملہ ہو رہا ہے تو میں جو بھی سورس ہے معاملے کی بس ادھر تک ہی ریسٹرکٹڈ رہتا ہوں. یہ ملازم نے دھوکہ دیا ہے, اب اس کو اچھی طرح سبق سکھانا چاہیے. اب یہ جو پورا معاملہ ہو رہا ہے جس طرح قرآن مجید یہ کہہ رہے ہیں نا, ایک جگہ پہ اس نے کہا کہ جب تم دو لوگ مل کے سرگوشی کرتے ہو تو ایک تیسرا خدا بھی ہوتا ہے. تو جس وقت سرگوشیاں ہو رہی ہوتی ہیں اس وقت سرگوشیاں کرنے والوں کو یاد نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ بھی ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اس وقت. ٹھیک ہے نا جی, یہ ہے گاڈ کانشیسنیس جس کو کہا جاتا ہے جی, تقویٰ. کہ جس وقت میں اپنے ہر معاملے میں خدا کے وجود کو کانشیسلی اپنے ساتھ محسوس کروں, میں یہ یاد رکھوں
کہ اس وقت اگر کوئی گالی دی گئی ہے تو رسپونڈ کرنے سے پہلے یہ سوچ لوں کہ بیچ میں دیر از این انٹرمیڈیری جس کے ذریعے سے پہنچنی ہے اور وہ نوٹ کر رہا ہے سب کچھ. ٹھیک ہے, یہ جو ایسپیکٹ ہے جب یہ مسنگ ہوگا تو پھر جس نے آپ کے ساتھ دھوکہ کیا تو وہ تو اصل میں آپ کے ساتھ جسٹ بٹوین یو اینڈ ہم اور ہر. جو کانسیپٹ ہونا چاہیے ایمان والوں کا جو کانسیپٹ ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ زندگی میں کبھی آسمان سے, کبھی زمین سے, کبھی لوگوں سے میرے ساتھ معاملات ہونے ہیں, اور کوئی بھی معاملہ چاہے آسمان سے ہو, زمین سے ہو یا لوگوں سے ہو, وہ مجھ تک نہیں پہنچ سکتا, نہ اس کا اچھا نہ برا اثر پہنچ سکتا ہے جب تک اللہ نہ چاہے. جب بھی غصہ چڑھ جائے, جب بھی فرسٹریشن فیل ہو, اس معاملے میں اپنے آپ کو یاد کرانا کہ یہ میرا اور خدا کا معاملہ ہو رہا ہے, یہ یاد کراتے رہنا. ٹھیک ہے جی, آئی تھنک دس از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ. اور پھر وہ لیسن جو آپ کہہ رہی ہیں کہ لوگ نہیں لے پاتے, پھر ہم لے سکتے ہیں. سر یہ تو ایک پروسیس کے ذریعے آئے گا نا, کیونکہ جو پہلا رسپانس ہوتا ہے آپ کا وہ آپ کا ریئیکٹ کرتے ہیں. جی جی, رسپونڈ کرنے کے لیے تو آپ کو بڑا ٹھہرا ہوا ہونا چاہیے نا. بالکل بالکل, آپ کی بات سے پوری طرح اتفاق کرتا ہوں جی میں. اور یہ میرا جو اس وقت سارا کام ہے وہ یہ ہے یہی جو میں یہ کرتا ہوں کہ دس از واٹ وی نیڈ ٹو ڈیولپ ان آور سیلف. اگر ہم ایک اچھی ایمان والی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو جو میری اس وقت ورک شاپس ہیں ساری کی ساری وہ بیسیکلی انہی ٹاپکس پر ہیں پرائمریلی, کہ اپنے ایٹیٹیوڈز کو, اپنے کنٹرولز کو اپنے ہاتھ میں لینا, اپنے ریئیکشنز کے بجائے رسپانسز سے معاملہ کرنا. I completely totally agree with you. جی مبشرہ آپ اپنی وہ جاری رکھیے. اچھا, ایک اس میں میں نے یہ لکھا تھا کہ مطلب اس صورت میں جیسے ہے کہ وہ ڈفرینٹ ایگزامپلس دی گئی ہیں منکرین کی, تو ان ایگزامپلس کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ جو حق اور سچ ہے اس پہ سٹینڈ لینا ہے اور اس کو چھوڑنا نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی جو اپنا بیہیویئر ہے وہ بھی اخلاق کے دائرے میں ہی رکھنا ہے, یعنی وہ ایک ایروگنس یا اگریسو بیہیویئر نہیں لے کے آنا. بالکل ٹھیک ہے جی. اور دوسرا ایک مجھے جو یہ تھا, یہ سر آپ مجھے ذرا بے شک کریکٹ کر دیجیے گا, کہ اس میں مجھے ایسے لگتا ہے کہ بار بار جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے, تو یہ ایک ہیومن بیہیویئر ہے کہ جب کوئی آپ کو لیٹ ڈاؤن کرنے کی ٹرائی کرتا ہے, کوئی ایروگینٹ بندہ, تو آپ پریشان ہوتے ہیں. تو یہ ایک نارمل بیہیویئر ہے. تو اگر میں پریشان بھی ہوتی ہوں تو مجھے اس سے یہ لیسن لینا ہے کہ اگر میں پریشان ہو رہی ہوں یہ میرا ایک نارمل ریئیکشن ہے, لیکن اس کے بعد مجھے پروسیس کرنا ہے کہ نیگیٹیوٹی کو پازیٹیو سائڈ پہ لے کے جانا ہے. جی یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے جی, یعنی یہ اپنی جگہ پہ بالکل ٹھیک ہے. یعنی آپ اس میں صرف ایک چیز جو میں چاہتا ہوں کہ اس کو دیکھیے وہ یہ کہ آپ کو کدھر لگ رہا ہے اس سورہ میں کہ تسلی دی جا رہی ہے. وہ ایک جس طرح وہ دیوانہ ان کو کہا جا, مطلب اللہ تعالیٰ یہ مینشن کیا ہے نا کہ ان کو منکرین دیوانہ کہہ رہے ہیں یا ایسی نظروں سے دیکھ رہے ہیں. جی تو یہ مطلب کہ باقاعدہ مینشن کیا ہے نا کہ وہ منکرین کیسے بہیو کر رہے ہیں. نہیں, جو وہاں پہ بالکل آغاز میں ہے, یہاں پر تو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ تمہیں یہ کہتے رہیں, اگرچہ یہ کہتے رہیں, تم نے اپنے کام میں ڈٹے رہنا ہے. ٹھیک ہے جی. ہاں جی. لیکن بالکل آغاز میں جب یہ کہا کہ قلم گواہی دے رہا ہے اور کتاب مستور گواہی نہیں, سوری کتاب مستور نہیں, بل قلم ما یسطرون, جس کو جو یہ لکھ رہے ہیں وہ گواہی دے رہی ہے بات کہ ما انت بنعمت ربک بمجنون. ٹھیک ہے جی. یہ جو یہاں پر جو بات ہے وہ آپ فرما رہی ہیں کہ یہ تسلی کا مضمون ہے. ہاں جی. اس میں تسلی کا ایسپیکٹ مجھے لگتا ہے کہ آگے ہے جی زیادہ.
یعنی یہ جو ایسپیکٹ ہے نا جی جس کو یہاں پہ مانتا بے نعمت رب کا بے مجنون کہا گیا ہے، وہ اصل میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو تم پیغام ڈیلیور کر رہے ہو یہ اپنے کانٹینٹ سے بالکل واضح ہے کہ تم کوئی دیوانے نہیں ہو. ٹھیک ہے جی. یعنی اس میں جس چیز کو پریزنٹ کیا جا رہا ہے وہ آپ کا کلام ہے جو آپ کے ذریعے سے پریزنٹ کیا جا رہا ہے. اس کو تسلی بھی کہا جا سکتا ہے اور اس کو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ محض یہ لوگ جو ہیں بس ایسے ہی کیونکہ اور کوئی بات ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی تو بولتے جا رہے ہیں. کچھ بولنا تو ہے نا، تو وہ یہ کہہ دیتے ہیں یہ دیوانہ آدمی. ٹھیک ہے جی. ایک تو یہ کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پریشانی ہوتی تھی، مجھے پریشانی ہوتی ہے کہ میری آئیڈینٹی جو ہے وہ چیلنج ہو جاتی ہے. آئیڈینٹی جب بھی چیلنج ہوگی تو یہ پریشانی تھوڑی سی ڈفرنٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. جو یہ پریشانی ہے جو پیغمبر کی طرف سے وہ یہ ہے کہ میں اللہ کا پیغام دے رہا ہوں، لوگ اس کو مان نہیں رہے، تو کہیں میری طرف سے تو کوئی کمی نہیں ہو رہی. یعنی خدا کا پیغام تو ایسی چیز ہونی چاہیے تھی نا کہ جیسے ہی پریزنٹ کیا سب لوگ سجدے میں گر جاتے. ٹھیک ہے جی. لیکن ہو یہ رہا ہے کہ لوگ بجائے اس کے کہ مانیں، دے آر گیٹنگ مور ایڈورس ٹو اٹ، وہ زیادہ ایورژن کا شکار ہو رہی ہیں. یہ کیا وجہ ہے؟ کہیں میں کوئی غلطی تو نہیں کر رہا ہوں؟ اس بات سے پریشانی ہو رہی ہے، یا اس بات سے پریشانی ہو رہی ہے کہ یہ جو کلام بتا رہے کہ تمہیں ایسی سخت سزا ملے گی، یہ کیوں نہیں مان رہے؟ آئی لو دم ویری مچ. یہ بڑی نیچرل پریشانیاں ہیں جو پیغمبر کی ہیں. لیکن آپ کی جو بات ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. یعنی ہم سب کو، جو ہم نارمل ہیومن بینگز ہیں، ہم سب کو اس کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ ہم اپنے رسپانسز کو رسپانس بنائیں بجائے اس کے کہ ریئیکٹ کر جائیں. پریشانی ہوگی ہماری، کئی دفعہ ایگو چیلنج ہو جائے گی، ہماری آئیڈینٹی چیلنج ہو جائے گی. اس سب کچھ کے اندر ہمیں اپنے آپ کو بیلنس میں رکھنے کی کوشش کرنی ہے. اینڈ وی نیڈ سپورٹ فار دیٹ. ٹھیک ہے نا جی. یہ جو کمیونٹی ہوتی ہے ہماری، جن کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں، جن کے ساتھ ہم اپنی دل کی بات کر سکتے ہیں، وہ ہماری سپورٹ بن سکتے ہیں لوگ. جی سر اکثر بعض دفعہ سپورٹ نہیں ملتی نا، کرٹیسزم زیادہ ہو جاتا ہے لوگوں کی طرف سے. مطلب یہ کچھ لوگوں کی کا یہ ہے جی، تھوڑا سا بینٹ ہوتا ہے کہ جب بھی ہم یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اس معاملے میں ہمیں سہارا ملے تو ہمیں آگے سے کرٹیسزم مل جاتا ہے. آئی تھنک دیٹ آئی انڈرسٹینڈ. آپ کی بات سے اتفاق ہے مجھے. ہماری اس چیز میں تربیت بہت کم ہے جی. جب کوئی آدمی اپنی پریشانی بیان کرتا ہے تو ہم اس کی بات سنتے کم ہیں ایمپیتھیکلی. جی سر بس میرا اتنا ہی تھا سر، بہت رائٹ لمبا جی. ہو گیا. نہیں کوئی لمبا نہیں ہوگی، تو آپ ہی کا ٹائم ہے جی. اچھا جی، ہو گیا جی، کمپلیٹ ہو گیا. میرا خیال ہے طاہرہ اینڈ صدف آپ کا پھر آپ ویسے شیئر کر لیجیے گا میرے ساتھ، واٹس ایپ پہ شیئر کر لیجیے گا یہ کر کے. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے جی سر. جی ہو گیا جی. ٹھیک ہے جی. جی روک دیں جی ادھر پھر بجائے اگلی شروع کرنے کے، یا آپ آگے چلنا چاہیں گے؟ سر ہم اپنا نہیں بتانا تھا. جی میں آپ کے ساتھ واٹس ایپ گروپ پہ شیئر کر دوں. جی سر ٹھیک ہے. میں یہ گروپ پہ بھیج رہا ہوں جی، اس کو آپ کھول لیں تو پھر. اور اس میں میں یہ جو پوائنٹ شیئر کیا ہے ایک وہ ایڈ کر لوں گا. دیٹس اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ، مس کیا ہوا تھا میں نے. بلکہ میں بھی اس کو ایک بار سن کے نا جی تو کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس اور بھی ہیں وہ بھی ایڈ کر لوں گا انشاءاللہ. یہ میں اس پہ بھیج رہا ہوں جی. ایک تو یہ اس فارمیٹ کے بارے میں بھی آپ لوگوں کی رائے جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو فارمیٹ ہے اس کو میں نے کوشش کی ہے کہ جتنی ورسز ہیں جن کو اکٹھا کیا اس کے بیچ میں کہیں اس کو پلیس کر دیا جائے، اور تھوڑا سا ٹیکسٹ سے جدا کرنے کے لیے اس کو کلر ڈفرنٹ دے دیا جائے.
تاکہ یہ سمجھ میں آ جائے, کیونکہ یہ میرے یعنی اپنے شوق سے ٹرانسلیشن کر لی تھی, اس کے اوپر ابھی نوٹس لکھنے, تو یہ جو ہمارا یہ پروگرام ہے, دس ول پرووائڈ می اے گڈ چانس ٹو ایڈ دیز نوٹس ایز ویل انشاءاللہ. یہ اس کا بڑا ایڈوانٹیج ہو جائے گا. اس پہ آپ نے مجھے بتانا ہے جی, اف یو ہیو اینی کامنٹس پلیز ڈونٹ ہیزیٹیٹ. ٹھیک ہے جی, اینی تھنگ ایلس؟ ابھی پڑھنا چاہیں گے ابھی پڑھ لیں, اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو. ابھی ہمارے پاس کچھ منٹ ہیں ویسے. سر میرا خیال ہے کہ نیکسٹ کلاس میں کر لیتے ہیں, اور سر نیکسٹ سورہ جو ہے اس کو ہم پریپیئر کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے جی, اس طرح کر لیتے ہیں. تو اور مجھے آپ نے اس پر جو میں نے آپ کے ساتھ فائل یہ 2 صورتیں شیئر کی ہیں, اس پر بھی آپ نے پلیز اپنے کامنٹس دینے ہیں جی. 2 چیزوں پہ دینے ہیں. کوئی چیز مس ہو گئی ہے وہ بھی بتائیے گا, اور یہ جو جس طرح سے اس کو پریزنٹ کیا ہے, وڈ یو تھنک کہ یہ اپنا پرپز سرو کر دے گی اس سے, یہ بھی بتائیے گا. ٹھیک ہے, آپ کی رائے امپورٹنٹ ہے جی میرے لیے. اگر کوئی چیز مس ہوئی ہے تو اس کو بھی ضرور پوائنٹ آؤٹ کر دیجیے گا جی. ٹھیک ہے جی, پھر ٹھیک ہے should we سر ایک call it a day چھوٹا then? سا سر ایک جی چھوٹا جی سا سوال. ہم نے جب اگلی صورتیں کرنی ہے, پہلے جب رائٹ آپ نے کہا تھا تو وہ اس طرح انڈرسٹینڈ کیا تھا کہ سمری بھی لکھنی ہے اور جسٹ بھی لکھنی ہے. اگلی رائٹ. صورتوں میں ہم بس صرف جسٹ یا سینٹرل آئیڈیا لکھ لیں اور سمری نہ لکھیں, یا سمری بھی لکھیں اور جسٹ بھی لکھیں؟ مجھے ایسا لگتا ہے جی کہ جو سمری ہے نا, یعنی جی جس وقت آپ نے مثال کے طور پر آیات کے گروپس لیے ہیں اور ان کو سمرائز کر دیا ہے, ٹھیک ہے جی, یہ جو جی ہم نے سر. شروع میں کیا کام, لیٹ سے جیسے میں نے یہ 1 سے 12 تک کو اکٹھے کر دیا ہے, پھر اس کے بعد 13 سے 18 تک اکٹھا کر دیا. یہ جب آپ اس کو کمبائن کریں گے تو یہ سورہ کی سمری بھی بن جائے گی. ٹھیک ہے نا جی. جو جسٹ ہے وہ ایک ایکسٹرا چیز ہے. جسٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ان دا منیمم ورڈز آپ کیا سمجھے ہیں اس سورہ کا, یعنی اصل پیغام کیا ہے. اور یہ دونوں ہی چیزیں جو ہیں یہ ہیں سبجیکٹیو ہی, یعنی اس میں یہ کہنا کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے یہ ٹھیک ہے نہیں. زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک زیادہ الیبریٹ ہے ایک کم الیبریٹ ہے, فائن, نو پرابلم. یہ اصل میں آپ کا ریفرنس پوائنٹ ہے. جی ٹھیک ہے سر, تھینک یو سر. ٹھیک ہے جی, یہ رائٹ جی. جس طرح کوئی پوائنٹ آپ کو سمجھ آیا ہے وہ آپ مطلب بیچ میں ایڈ کر رہے ہیں. ہاں جی ہاں جی ہاں جی, ٹھیک ہے. آپ یہ سمجھے ہیں, اور اس کو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جس پیراگراف کو آپ کر رہے ہیں سمرائز, اس کو بار بار پڑھیں. ٹھیک ہے جی, بار بار پڑھیں, اس کو دیکھیں کہ کیا چیز ہے جو اس میں پریزنٹ ہو رہی ہے. اور اس میں ہمارے پاس ایک بہت بڑی ایڈوانٹیج یہ ہے کہ جاوید صاحب نے, اسلائی صاحب نے اس کی پیراگرافنگ کر دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی, ورنہ یہ ڈٹرمن کرنا, مثال کے طور پر یہ بات کہ یہ پیراگراف جو ہے یہاں پر 51 52 جو ہے اس کو الگ ہونا چاہیے. یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ اس میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو آیت نمبر 52 ہے وہ تقاضا کرتی ہے اپنی اس پیغام جو وہ دے رہی ہے کہ اس کو سٹینڈ الون آیت بنا دینا چاہیے. ٹھیک ہے جی, ایسا لگتا ہے. تو میں نے اس کو 52 کو الگ پیرا بنا دیا. آپ اس کو 51 52 کو اکٹھا بھی کر سکتے ہیں. یہ کوئی سائنس نہیں ہے, اٹ از دا وے یو تھنک اسٹریسز کو کس طرح سے زیادہ نمایاں کیا جا سکتا ہے. تو اس چیز کو یہ نہ سمجھیں کہ اگر کوئی چیز آپ نے لکھی اور دوسرے نے نہیں لکھی تو وہ لازماً اس میں آپ کو غور کرنا ہے کہ وہ غلط تو نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. یہ دس از اے سبجیکٹو انڈرسٹینڈنگ اور اٹ از این انڈرسٹینڈنگ آف لٹریچر. ٹھیک ہے جی, اس لیے اگر میں کسی موقع پر یہ بات کرتا ہوں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے تو زیادہ سے زیادہ اتنی بات کرنی چاہیے کہ یہ میری سمجھ کے مطابق ٹھیک نہیں ہے, بس اس سے زیادہ کچھ نہیں. اور میری سمجھ کوئی الٹیمیٹ کرائٹیرین نہیں ہے اس چیز میں. جی اینی تھنگ ایلس؟ ٹھیک ہے جی, پھر ادھر روک لیتے ہیں. اللہ خیریت رکھے, اگلے ہفتے اسی ٹائم پہ ملتے ہیں جی. اینڈ ہم وی ول اسٹارٹ ود سورہ حاقہ. پلیز طاہرہ اینڈ صدف, آپ سے میری ریکویسٹ یہ جی کہ آپ وہ جو ہے
सूरा की समरी एंड लेसन्स डिराइव्ड। मेरे लिए आपके लिए इसमें लेसन क्या है, ये आपने अपने अल्फाज में एक बार प्रेजेंट कर दें, फिर हम उसके बाद सूरा हाक्का से शुरू कर देंगे। डॉक्टर साहिबा प्लीज रिमाइंड करा दीजिएगा कि हमने इधर से शुरू करना है। ठीक है सर। ठीक है जी, thank you. राइट जी, राइट। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। Thank you, Assalamualaikum, sir. sir. Thank you.